ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 17 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कि वो अपना ही MLA से बात करे, वो अपना ही MPA से बात करे, वो अपना ही इत्तेहादियों से बात करे, मगर अब बहुत देर हो चुका है, वो ही MLAs हमसे भी राब्ते में है। सेनेट और सिर्फ सेनेट, सारा फोकस जो है इस वक्त वो सेनेट के इलेक्शंस पे है और दावे दोनों साइड से आ रहे हैं जनाब। और कहा यह जा रहा है अपोजिशन वालों की तरफ से कि हमारे साथ राब्ते हैं हुकूमत के अरकान के, और इसी तरह का स्टांस लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत कह रही है कि उनके साथ राब्ते हैं अपोजिशन वालों के। प्रॉब्लम ये है कि जनाब ये ठीक है, डिसेप्शन है, सियासत है, हर तरफ से डिसेप्शन चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन द पॉइंट इज कि जो द डी डे, आई वुड से द डी डे, जिस दिन यहाँ पे इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आएगा उस दिन पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है। अभी स्टेटमेंट्स पे ना तो मैं चलना चाहता हूँ कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है और क्या स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इट्स अ डिसेप्शन, दोनों अतराफ से इस डिसेप्शन चलाई जा रही है। और किसके साथ कितने राब्ते हैं बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ अशखास, कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिन्होंने एक स्टैंस लिया हुआ है, इंडिपेंडेंट स्टैंस लिया हुआ है, और उनके नाम मेरे पास मौजूद है लेकिन बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो जाए उस वक्त तक कोई चीज़ सामने रखनी नहीं चाहिए व्यूअर्स के सामने। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी, गलत बयानी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। लेकिन फिर भी अपोजिशन हो या हुकूमत के अरकान हो, उनकी अपनी भी आरा है, उनकी अपनी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा, चेयरमैन सेनेट के जब इलेक्शंस हुए थे तो वो एग्जाम्पल मत भूलिएगा, क्योंकि कितने लोग खड़े हुए थे उनकी गिनती डिफरेंट थी, और जब वोट डला तो उस वक्त गिनती कुछ और निकल आई थी। सो इसलिए मैं इस पे कोई चीज आपके सामने गलत नहीं रखना चाहता, बट रियलिटी चेक जो है वो आपके सामने जरूर रखूंगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है, ही इज ऑल सेट टू बिकम द चेयरमैन सेनेट, इस किस्म की इंडिकेशंस आ रही हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हफीज शेख साहब के पीछे भी ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो चाहते ही हैं कि हफीज शेख साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट जरूर बने। बट देन अगेन कुछ करीबी जराए जो हैं, जिनके मैं करीबी जराए उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हफीज शेख साहब के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, उनके इर्द गिर्द मौजूद है, उनका कहना यह है कि वो जहांगीर तरीन साहब से 100% सेटिस्फाइड नहीं है, कोट इन कोट। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट देन अगेन मैं चाहूंगा ये कि नैयर हुसैन बुखारी साहब भी इस पे इनपुट दें। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, अनदर डियर फ्रेंड जी JUI से, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे एक और दोस्त जी। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा नैयर हुसैन बुखारी साहब से। बुखारी साहब, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि कौन कितने वोट ले जाएगा और कैसे लेगा, ये तो उसी दिन पता चलेगा जो डी डे है। बट देन अगेन व्हाट आर द चांसेस, अगर आप लोग चेयरमैन सेनेट की सीट निकाल लेते हैं तो फिर तो आप ये समझें कि हुकूमत जो है उसके लिए तो प्रॉब्लम्स है, तो व्हाई वुड द गवर्नमेंट वांट दैट, ये क्यों होने देगी इस तरह जी? जब भी कंटेस्टेंट होते हैं ऑब्वियसली एक हो या कंटेस्टेंट या 4 कंटेस्टेंट हो, और उनका ऑब्जेक्ट होता है कि वो कामयाबी से हमकिनार हों। तो यूसुफ गिलानी साहब भी जो हमारे कैंडिडेट हैं सेनेट के लिए, ये PDM के कैंडिडेट हैं, और पहले आपने जो फरमाया कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए, उसका डिसीजन भी PDM की क़यादत बैठ के करेगी। अभी तक फैसला उनके बारे में है कि उनको हम सेनेटर मुंतखब करवाना चाहते हैं और इस्लामाबाद की सीट से। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू जो अभी सेनेट के हवाले से आप डिस्कस कर रहे हैं वो है इस्लामाबाद की सीट का इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पूरी नेशनल असेंबली वोट करती है और यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना एक लीडर ऑफ द हाउस के लिए होता है या प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। तो डी डे तो बिल्कुल है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गिलानी साहब, जिनको PDM ने भी लॉन्च किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है,
وہ کامیاب ہوتے ہیں تو آبویسلی موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی میجورٹی لوز کر جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور ان کو پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اقتدار میں رہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب رابطے کی بات ہے آبویسلی گیلانی صاحب کا. بخاری صاحب میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. میں دیکھیں جو بھی حکومت ہوتی ہے جس کی بھی ہو، آپ لوگوں کی بھی رہی، پیپلز پارٹی کی رہی، نون لیگ کی رہی، پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت، کیوں اتنا فری ہینڈ دیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں سر دھڑ کی بازی لگائی جائے گی؟ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا اور آپ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ ڈی ڈے ہوگا یہ، تو کیوں یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ کوشش کریں گے کہ نہ ہرایا جائے؟ کیوں وہ کوشش حکومت کرے گی کہ ان کو جناب چیئرمین سینٹ نہ بنایا جائے، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کو جناب ایک متفقہ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے نہ ابھارا جائے؟ اس پہ کیوں رکاوٹ نہیں ڈالے گی وہ؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کیوں گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی، اسی لیے آپ یہ سوال ہم سے تھے کہ ہم کیوں نہیں کوشش کریں گے کہ ہمارا امیدوار کامیاب ہو، یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو. اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں رانا صاحب کہ آرٹیکل 63A ہے جو ڈیفیکشن کلاس کو ڈیفائن کرتا ہے، اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی شخص سے ٹریجری بینچز کا بھی کوئی شخص ہمیں اگر ووٹ کرتا ہے تو اس پہ ڈیفیکشن کلاس لاگو نہیں ہوگی. پہلی بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے. باقی یوسف رضا گیلانی صاحب ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے ایز اے منسٹر، ایز اے اسپیکر، ایز اے پرائم منسٹر، ان کے ریلیشنز بڑے کارڈیل رہے. ایون جب وہ پرائم منسٹر تھے تو آئلز کے بہت سائڈ پہ ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کے ساتھ ان کے مراسم ذاتی مراسم ہیں، اور لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ بھی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ اپنی رائے کا استعمال کرے گی، تو ظاہر ہے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ضرور اپروچ کرتا ہے الیکٹوریٹس کو، اور ہم نے اپروچ کیا ہے اور ہم رابطے میں ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اس رابطے کے ذریعے وہ ہمیں ووٹ کریں گے تو کامیابی سے ہم انشاءاللہ ہمکنار ہوں گے. میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں. میں اگر یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ سینیٹر بنا لیتے ہیں، پھر آپ ان کو متفقہ کینڈیڈیٹ بنا لیتے ہیں جناب چیئرمین سینٹ کے لیے، تو پھر تو حکومت کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا نا پرائم منسٹر صاحب کو. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں جی اس کے لیے بھی پھر وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کیونکہ دس اماؤنٹس ٹو نو کانفیڈنس. ورچولی تو یہ نو کانفیڈنس ہو جائے گا نا کہ جب پی ڈی ایم کے امیدوار جو یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو میننگ دیر بائی کہ جو ٹریجری بینچز کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ہار جاتا ہے، اور ٹریجری بینچز کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی اور وہ میجورٹی لوز کر جاتے ہیں ہاؤس میں، تو آبویسلی ان کو پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات جو ہے یا ان کو لینا چاہیے، کیونکہ مورلی اور میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوگی کہ یہ نیشنل اسمبلی میں میجورٹی لوز کر چکے ہیں. Yeah, but then again the question arises کہ what are the chances؟ چلیں آپ تو کہیں گے کہ بڑے برائٹ چانسز ہے، but then again اگر ریئلسٹک اپروچ رکھی جائے تو what are the chances کہ آپ لوگ you can make it؟ جی ذرا اگر بالکل نیوٹرل رہ کے اگر بات کی جائے. دیکھیں نا جی رانا صاحب، آپ دیکھیں کہ there is a very thin margin بینچز کا اور ٹریجری بینچز کا ڈفرنس آف اونلی 12 ووٹس ہیں جی، اور 12 ووٹس آر مینیجیبل. اور کیونکہ وہاں پہ ڈسینٹ بھی ہے ٹریجری سائڈ پہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے قدغن بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کا استعمال کر سکے، نہ ڈیفیکشن کلاز پہ لاگو ہوتی ہے. اس لیے وی آر ہوپ فل. چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شبلی فراز صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب JUI سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور حافظ حمداللہ صاحب. میرے خیال میں شبلی صاحب یہاں پہ تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ نہیں لگتی اور کوئی بھی کسی کو ووٹ دے دے کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ دین اگین the opposition benches, the opposition guys are saying کہ they are very confident کہ صرف 12 ووٹوں کا مسئلہ ہے اور وہ مینیجیبل ہے. they have managed it. How far is this true? دیکھیں
بات تو یہ ہے کہ ان کے اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی نہ ایتھکس ہیں، نہ اخلاقیات ہیں، نہ خرید و فروخت. یہ تو جو ابھی پریزنٹلی جو سپریم کورٹ میں ہمارا جو موقف ہے اور جو ان کا موقف ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ الیکشنز میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے الیکشنز ہوں. ان کو پیسے، اور وہ بھی کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ جو کہ اسی دن کے لیے وہ کرتے ہیں، اس پہ ان کا زیادہ ایمان ہے. تو بنیادی طور پہ جو ابھی بھی جس غلط فہمی میں یہ ہیں، تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا 3 تاریخ کو، کیونکہ تاریخ نے تو ثابت کر دی ہے کہ یہ ان کے موقف نے کہ یہ تاریخ کے بائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے الیکشنز کو، شفاف الیکشنز کو اپوز کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ 2 نمبری کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 2 نمبری کرتے آئے ہیں ساری ان کی سیاسی کریئرز میں. ان کی لیڈرشپ کی آپ کریڈیبلٹی دیکھ لیں، ان کا آپ جو ان کے موقف رہے ہیں، وہ سارے تضادات سے بھرپور ہیں، اور یہ وقت کی مناسبت سے یہ اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں. پی ڈی ایم اس کی ایک زندہ مثال ہے جس میں کہ انہوں نے بڑی سڑیاں دی، بڑی دھمکیاں دی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، استعفے کر دیں گے، ابھی یہ رکھ لگا لیں کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے. لیکن ناکامی ان کی جو ہے تو وہ، کیونکہ انہوں نے ان کی سیاست میں نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ اس میں کوئی ایمانداری. لیکن شبلی فراز صاحب ایک چیز جو یہ کہہ رہے، چلے اخلاقیات، ایتھکس، نارمز کی بات تو چلے ایک الگ چیز ہے، وہ تو جیسے بھی ہے وہ سیاست میں بہت کم نظر آتی ہے. بٹ دین اگین are these 12 votes manageable? Have they managed it? Have they pulled this one? What's your intel on this one, جی؟ ان کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ لقب لگائیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں خان کے پیچھے جو بھی آج ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. حمداللہ صاحب، آپ لوگوں نے 12 ووٹ اٹھا لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر اٹھا لیے تو کتنے میں اٹھائے؟ دیکھیے رانا صاحب، بنیادی طور پر بات یہ ہے، پی ٹی آئی کی بیماری ہے کہ جو کام یہ خود کرتے ہیں الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. انہوں نے تو اپنے 20 بندے نکال دیے تھے. لیکن میں ذرا پس منظر میں جاؤں، ایک کرپشن کا الزام لگاتے ہیں دوسروں پر، خود کرپٹ مافیا کا ایک ٹولہ ہے. اس کی مثال اگر آپ چاہتے ہیں تو آٹا اور گندم، چینی چور، پٹرول وغیرہ وغیرہ، ادویہ کے چور، یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ دوسری بات یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، عالم بغاوت کرپشن کے خلاف وہ عالم بردار بن کے بیٹھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہتا ہے؟ 116 سے 124 میں کرپشن میں ترقی کر چکے ہیں، باقی چیزوں میں تو وہ ترقی نہ کر سکے. اب یہ بندوں کو خرید و فروخت، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں. آج سے 1 مہینہ یا 3 ہفتے پہلے 2018 کے سینٹ الیکشن میں آپ نے کے پی میں دیکھا، تقسیم کرنے والا بھی پی ٹی آئی، لینے والا بھی پی ٹی آئی. جس گھر میں یہ عمل ہو رہا ہے، کرپٹ پریکٹس ہو رہا ہے، وہ آج کے قومی اسمبلی کے اسپیکر، کل کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اپنے ایم پی ایس کہہ رہے ہیں. اور پرویز خٹک کی چھتری کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آج پرویز خٹک وزیر دفاع ہے، اسد کیسر قومی اسمبلی کے اسپیکر ہے. جو کام یہ خود کر رہے ہیں الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں. اب یہ سینٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن میں حافظ صاحب ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس بحث پہ نہیں پڑھ رہا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن عمران خان انہیں ایک چیز تو کی کہ اپنے جو بندے جو بھی سامنے آئے ان کو فارغ کر دیا اس نے. نہیں، کیسے فارغ کیا؟ جب پرویز خٹک کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا ہے، وہ تو وزیر دفاع بن کے بیٹھے ہیں. 20 بندے پہلے فارغ نہیں کیے عمران جب خان؟ جب اسد کیسر کے گھر میں ہو رہا ہے تو اسد کیسر تو آج قومی اسمبلی کے اسپیکر ہے نا. اور جو وزیر قانون تھا ان کا، وہ تو قومی وطن پارٹی کے تھے. انہوں نے فارغ کیا، انہوں نے ان کو ٹکٹ دی، ان کو کامیاب کروایا، پھر اس کو وزیر قانون بنایا. کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اب آئی یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک چلی، 14 بندے اپوزیشن سے وہاں گئے ہیں، تو یہ تو واہ واہ کرتے تھے، یہ تو مبارکبادیں وصول کرتے تھے، یہ تو مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے. کیا یہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہے؟ ادھر تو یہ سارا عمل زندہ باد. آج وہ بات کرتے ہیں کہ اوپن بلیٹنگ کی بات یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیے، میں ان کا ایک ایم این اے کا نام لیتا ہوں،
डॉक्टर आमिर लियाकत पीटीआई का एमएनए है या नहीं है? उन्होंने बबांग के दोहल मैंने सुना है मीडिया पर, उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा। क्यों? वो पीटीआई का है नहीं, मैं कैसे वोट दे दूं उनको? देखिए, असल बुनियादी बात ये नहीं है कि पीडीएम पर करप्ट का इल्जाम लगाना। आपने ऑफशोर कंपनी का इल्जाम लगाया उस पर, आप अल्लाह भला करे, नवाज शरीफ पर, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाइड किया अकामा के बुनियाद पर। आपके सपू में ऑफशोर कंपनी वाले बैठे, ऐसे खानदान भी है जिसके 35 ऑफशोर कंपनियां है। अगर ऑफशोर कंपनी का हाफिज साहब अगर खोली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है वैसे, लेकिन अगर उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्यों खोली गई और उसका पैसा कहाँ से आया। रियलिटी तो ये, मैं एक बात कर लूं, ये मेरिट की बात करते हैं ना, मैंने आपको करप्ट प्रैक्टिस की बात की 2018 के इलेक्शन का। लियाकत जतोई सिंध का पीटीआई का है या नहीं? इन्होंने जिस शख्स को सिर्फ अबड़ो नाम है, जिसको टिकट दिया है, उनका अपने लियाकत जतोई उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने इतने पैसे दिए हैं। बलूचिस्तान में अब्दुल कादर कौन है? 6 घंटे पहले वो बाप पार्टी के मेंबर थे, 6 घंटे के अंदर अंदर वो पीटीआई में चले गए, टिकट भी वसूल किया। उनकी अपने पार्टी ने रजिस्ट की बलूचिस्तान में। इनका अपना सूबाई सदर है, सूबाई वजीर तालीम भी है, सरदार यार मोहम्मद रिंसाद, एक कबायली मोतबर शख्सियत है। वो आज भी एहतजाज पर बैठे हैं कि ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आ गया, मेरिट क्या है, काबिलियत क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मेयर क्या है। वो ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये अपनी प्रोग्रेटिव है, ठीक है, लीडर का प्रोग्रेटिव है, कमेटी का प्रोग्रेटिव है, जिसको मर्जी टिकट दे, जिसकी मर्जी उसको टिकट देना, उसमें क्या बुराई की? तो ठीक है ना, बुराई इसकी अपने आपकी बात सही है जी। मैं देखिए आपकी सवाल, मौलाना साहब अगर आज किसी को टिकट देना चाहते हैं तो वो दे दें उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने टिकट दिया है ना, इमरान खान साहब ने टिकट दी है, शिबली फराज साहब की पार्टी ने टिकट दी है। मैं तो इतराज नहीं कि अपने पार्टी के एमपीएस अराकीन असेंबली इतराज करते हैं, रहता है हाफिज साहब, क्या वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। मैं बलूचिस्तान से होकर आया हूँ, उनकी पार्टी में 3 पार्टियां बनी है, इनकी पार्टी में 3 पार्टियां बनी है। दांधली की ये दांधली की बात करते हैं तो दांधली तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने डस्का में दांधली की। ये करप्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं तो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आदम इत्तेमाद की तारीफ में करप्ट प्रैक्टिस तो आपने की, आपने मिठाइयां भी तकसीम की, जिंदाबाद और वाह के नारे भी लगाए। किया मैं समझना चाहता हूँ, पीटीआई ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया? बंदे जो खड़े हुए थे वो इमरान खान ने खड़े किए थे, या वोटों से जो शबली फराज डिब्बे में से जो वोट, एक मिनट गुजारिश सुनिए, जो डिब्बे में से वोट निकले वो इमरान खान ने डाले थे, मतलब उसने तो नहीं किया ना। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। शबली फराज अपने, ये पूरी कौम सुन रही है, शबली फराज मेरा भाई है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। ये अपने सीने पे हाथ रख के, क्या हाफिज शेख पीटीआई का है, या वो पैराशूटर सियासतदान है, या वो IMF का नुमाइंदा है? मैं तो कह रहा हूँ कि वो IMF का नुमाइंदा नहीं है, एक सवाल है, वो ग्रास रूटर आपका कारकुन वर्कर नहीं है, आपके MNA से इतराज करते हैं। ओके चले, हो गया जी। शिबली जी मेरा जवाब तो सुन लें जी। देखिए पहली बात बोलिए जी। देखिए पहली बात तो ये है कि झूठ बोलना हर मुसलमान के लिए, हर शख्स के लिए हराम है। कौन झूठ बोल रहा है? खास तौर पे नहीं सुने तो सही ना, खास तौर पे उस शख्स के लिए या उन लोगों के लिए, उस जमात के लिए जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं। नंबर 1, इन्होंने एक भुगतान लगाया हमारे टीचर असद कैसर पे और परवेज खटक साहब पे। ये घर में आपको शबली भाई मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा आपके एमपीएस कह रहे हैं, खुदा के बंदे, मैंने कब कहा? आप ही कह रहे हैं या जो भी आपके जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं ना। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा जी, और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो सवालात का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कौन से एमपीएस हैं जी जिन्होंने कहा था कि ये जनाब स्पीकर का घर है? पीटीआई के कौन से एमपीएस थे? देखिए आप वो वीडियो चलाइए ना, आप वो वीडियो चलाइए ना। नहीं मेरी बात सुनिए, आप वो वीडियो चलाइए मेरे भाई। अगर मैंने गलत बयान, मैं तो खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो करप्ट और करप्शन और चोरी का इल्जाम और खरीद फरोख्त का इल्जाम हम पर लगाते हैं ना। मेरी गुजारिश सिंपल सी है, मैं ठीक है, मैं आपसे उस चीज पे आर्गू नहीं कर रहा कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है, और मैं उस वीडियो पे भी बहस नहीं कर रहा, वीडियो सामने है, सब कुछ है। आपने कहा कि पीटीआई के एमपीएस ने कहा कि जनाब ये घर जो है असद कैसर का है, ठीक है, वो कौन से पीटीआई के एमपीएस? देखिए ना आप, वो तो उसी वीडियो में ना, आप वो वीडियो चलाइए ना, आप अपने प्रोड्यूसर को कह दे कि वो वीडियो चलाइए, वो कौन से एमपीएस? लेकिन आपको याद नहीं है, नाम नहीं याद।
جی شبلی صاحب. جی دوسری بات یہ میں کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی صفات بیان کی ہماری پارٹی کی. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مولانا شیرانی اور مولانا حافظ حسین جو کہ ایک بڑے ریسپیکٹیبل بڑے سینئر ترین لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ نے پیسے کھائے ہیں. وہ پیسے جو کہ وہ چندہ تھا جو کہ مسجدوں کے لیے یا اپنے مدرسے کے لیے تھا، وہ ہم نے نہیں کہا. وہ آپ کے جو سینئر ترین لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا، حافظ عبداللہ صاحب، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیسوں کا جواب دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی رو پڑے. تو آپ مجھے یہ نہ کہیں، آپ قوم کو یہ نہ بتائیں کہ آپ مذہبی جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ پہ تو مجھ سے اور ہر ایک سے زیادہ آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تو راہ راست پہ آپ جو بھی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی صحیح راستہ پہ گامزن ہو. جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو شفاف انتخابات کے لیے اپنا وزن ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھی، یہ صرف عمران خان کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جو بھی صحیح کام ہوگا، جو بھی اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، وہ عمران خان کے ذریعے کرائے گا. کیونکہ اگر آپ نے کرنا ہوتا تو آپ تو پچھلے 30 سال سے حکومت میں ہیں، وہ کام آپ نے کیے نہیں. ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے. میں شبلی صاحب ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. ایک بات تو ٹھیک ہے، عمران خان تو بھی آئے، جمعہ 8 دن ہوئے عمران خان کو آئے ہوئے. تو عمران خان کو گلا پکڑنا، عمران خان کا ہی اس سے حساب مانگنا کو سمجھ نہیں آتی بات. حافظ صاحب کیا رانا مبشر صاحب میں ایک دو باتیں کر رہا ہوں. نہیں مولانا شیرانی کا بتا دیں، حافظ حسین احمد کا بتا دیں. نہیں وہ تو آن ریکارڈ ہے. جی میں میری بات سنیں نا، جس کا بھی میری پارٹی یا میری قیادت پر الزام ہے، جس کا بھی الزام ہے، عدالت بھی حاضر ہے، الیکشن کمیشن بھی حاضر ہے، کے پی میں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں آپ کی اتحادی کی حکومت ہے. اسی طرح کا رویہ پی ٹی آئی بھی مجھے شبلی بھائی اگر آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بس یہ اسی کے جواب دیں اور کوئی آپ یہ کر لینا. جسٹس ریٹائر وجیہ الدین کو آپ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی، آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن میں انہوں نے رپورٹ دی کہ جہانگیر ترین نے اور فلان نے پیسے چھلائے. آپ نے بجائے اس کے کہ جہانگیر ترین کو ختم کر دے، پارٹی سے نکال دے، تو میں نے ریٹائر وجیہ الدین کو فارغ کر دیا. اکبر ایس بابر میری پارٹی کا نہیں ہے، اکبر ایس بابر آپ کی پارٹی کا ہے. الیکشن میں 6 سال سے آپ تلاشی نہیں دے رہے ہیں. کیوں تلاشی نہیں دے رہے ہیں؟ اکبر ایس بابر کہتے ہیں وہ جائیے نا. حافظ حسین احمد صاحب کا الزام ہے، وہ جا کے الیکشن کمیشن میں نا، وہ الیکشن کمیشن میں جا کے ثبوت وہ جا کے آپ کا تو وہاں آپ کے خلاف تو کیس ہے اکبر ایس بابر کا. آپ کے جسٹس ریٹائر وجیہ الدین کی انکوائری کمیٹی آپ نے تشکیل دی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ سن لے ذرا شبلی صاحب. آپ کا کام ہے دین کی خدمت کرنا، جو کہ میرا خیال ہے آپ کا کام یہ جو سیاست میں جو آپ کاروبار کو لے آئے ہیں، سیاست میں جو آپ نے جو بھی ہماری ایک مذہبی ماحول تھا، ایک اخلاقیات کا ماحول تھا، آپ کی پارٹی اس کا حصہ ہے تباہ کرنے میں. یہ جو آپ پاکستان ساری 2 نمبری چل رہی ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ عمران خان پہ ہوتی ہے، جو کہ ابھی جس طرح مبشر نے کہا کہ تو اس کو 2 سال ہوئے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں کے دیے ہوئے تحفے ہیں جس نے اخلاقیات تباہ کر دی ہیں. اس ملک میں ابھی جو جنگ ہو رہی ہے وہ 2 قوتوں میں ہے. ایک وہ قوت جو روشنی کی قوت ہے جس کو کہ عمران خان لیڈ کر رہا ہے، اور دوسری تاریکی کی ایک وہ ہے قوت ہے جس کو کہ پی ڈی ایم جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو عمل تو سامنے ظاہر ہو گیا ہے نا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. شبلی صاحب حافظ صاحب has to say something, let him talk. تھوڑا سا ان کی بات سن لیجیے. جی حافظ صاحب دیکھیے میری بات سن. یہ بات کرتے ہیں ایمانداری کی، یہ بات کرتے ہیں کہ کرپٹ لوگ سارے ادھر پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے مولانا اس کی قیادت کر رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں. نہیں کریں آپ، میں بات کر رہا ہوں. ضرور کریں جی ضرور. کیا آپ کی کیبنٹ میں مشرف کے باقیات نہیں بیٹھے؟
تو آپ لوگ مشرف کے ساتھ نہیں یار تھے؟ میری بات تو سنیے نا، میں بات کر لوں پھر آپ سوال کریں. آپ کے کیبنٹ میں آپ جو فرشتوں اور ایماندار کی حکومت آپ کہتے ہیں، جو آپ ایماندار کہتے ہیں، ہم اس کو تابع دار بھی کہتے ہیں اور حصہ دار بھی کہتے ہیں. حافظ صاحب آپ بھی دیکھیں نا، تابع دار تھے مشرف کے. آپ کے کیبنٹ میں مشرف کے باقیات نہیں ہے شبلی بھائی. آپ کے کیبنٹ میں یہ وزیر خزانہ پی شیخ زرداری کو آپ چور کہتے ہیں، یہ اس کا وزیر خزانہ نہیں آپ کے کیبنٹ میں بیٹھا ہے. خسرو بختیار مشرف کے ساتھ بھی تھا اور زرداری کے ساتھ بھی تھے، آپ کے ساتھ بھی ہے. غلام سرور کا یہی، شیخ رشید کا یہی صورتحال تھی. آپ کی پوری کیبنٹ یا تو مشرف کی ہے یا زرداری صاحب کی یا نواز شریف کی ہے. آپ کہاں کے فرشتوں کی حکومت ہے؟ ایک منٹ حافظ صاحب، ایک منٹ. شبلی صاحب تو بعد اور میں، آپ نے مذہبی شبلی صاحب- سیاست کی بات کی. آپ نے تو الیکشن سے پہلے بھی مدینے کی ریاست کا دعویٰ کیا، آج بھی مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں. کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ اچھا میرا ایک کہاں سوال ہے ہے مدینے کی حافظ صاحب، ریاست؟ میرا ایک سوال وہ ہے. انصاف- ایک منٹ شبلی صاحب، ایک منٹ. جب مشرف کا دور تھا تو مولانا صاحب کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے؟ اپوزیشن لیڈر تھے. اپوزیشن لیڈر. بالکل. اچھا جب اس کو مشرف کو الیکٹ کرانا تھا تو اس وقت مولانا صاحب کہاں تھے؟ مولانا اپوزیشن میں تھے. آپ جو چودھری اچھا، نہیں چلے، ٹھیک ہے، ایک منٹ. صحیح ہے. چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین جو وہ کہتے تھے کہ مشرف کو وردی میں 10 بار بھی وردی میں صدر منتخب کرنا چاہا تو میں کروں گا. یہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے بارے میں پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے. یہ خود عمران خان نے 12 اکتوبر 99 کی کو کی حمایت نہیں کی، ریفرنڈم کی حمایت نہیں کی مشرف کی. اور جی یہ کام جی شبلی صاحب، ناؤ یور ٹرن. جی دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ باتوں کو الجھا رہے ہیں، ماضی میں جا رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو صرف 2 سال ہوئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں جس کی سربراہی آج مولانا صاحب کر رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی اخلاقیات، اس ملک کی جو پوری ایک فیبرک ہے اس کو تار کرنے میں ان کا رول رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اس طرح آگے چل نہیں سکتا کہ جس طرح کی یہ چلاتے آئے ہیں. اب اگر یہ حفیظ شیخ کی بات کرتے ہیں، میں حفیظ شیخ دیکھیں، اس ملک کا ہر وہ ایماندار شخص، ہر وہ پڑھا لکھا شخص، ہر وہ کیپیبل شخص پی ٹی آئی کا ڈیفیکٹو آپ ممبر ہے. بتائیے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بتا دیں. بالکل وہ پی ٹی آئی کا ہے. کہاں ہے ان کی رکنیت فارم؟ ان کی رکنیت فارم کہاں ہے؟ امیر لیاقت کہتے ہیں کہ میں ووٹ نہیں دیتا ہوں. اور دیکھیں نا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی سند کہاں پہ ہے تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ ہم تو کلمہ پڑھ دیں گے. یہ کہاں چلا گیا اسلام کی بات؟ ویسے تو میں آپ سے پوچھوں کہ مدینے کی ریاست کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کہاں سے ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ہم اس سے بڑے فخر کے ساتھ عمل پیرا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بڑے کیا مدینے کی ریاست کے وزیر وزیر خان مسجد میں ناچتے ہیں؟ مدینے کی ریاست کی وزیر مسجد وزیر خان میں ناچ رہے ہیں؟ آپ کا تو آخر میں یہی بات ہوگی نا. ہم منافقت تو نہیں کرتے نا مولانا صاحب. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل پیرا ہونا. تو یہ فواد چودھری کا مسجد وزیر خان میں فواد چودھری کا ناچنا یہ امر بالمعروف ہے؟ ہر وہ ایماندار شخص، ہر وہ پڑھا لکھا شخص جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ پی ٹی آئی کا ڈیفیکٹ ہوگا. یہ تو حفیظ شیخ تو صرف ہماری حکومت کا حصہ ہے، اور یہ انشاءاللہ لوگ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، جس طرح کہ میں بھی عمران خان کا سپاہی اور عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہوں اس وقت الیکشن میں خیبر پختونخوا میں. تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے. چلے، بات تو صحیح ہے کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ انڈیویجولز کو ووٹ نہیں دیتے جو پی ٹی آئی میں ہے، کیونکہ عمران خان کے سامنے رکھ کے اس کی شکل سامنے رکھ کے عمران خان کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے الیکشن میں نعرے اور ہوتے ہیں سارے. نہیں ضرور بات کریں. الیکشن میں نعرے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. حافظ صاحب ضرور بات کریں. الیکشن میں نعرے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب حکومت میں لوگ آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. یہ رانا بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاقیات کا دجیاں اڑا دی. ہمیں کہتے ہیں آپ 126 دن کنٹینر پہ کھڑے تھے. دنیا کی ڈکشنری میں جو گالیاں، ڈکشنری میں گالیاں نہیں، آپ نے وہ گالیاں سیاستدانوں کو دی، پارلیمنٹ کو دی، آج بھی دے رہے ہیں گالیاں. گالم گلوچ کے علاوہ آپ کی اور سیاست ہی کیا ہے؟ آپ دن میں 5 پریس کانفرنس کرتے ہیں. مجھے بتائیے کسی بھی منسٹر نے اپنے منسٹری کی کارکردگی بتائیے کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کیا ہے.
آپ کے حفیظ شیخ نے مہنگائی کے علاوہ اور کیا دیا ہے, بے روزگاری کے علاوہ اور کیا دیا ہے؟ آپ کے وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں چلی گئی؟ 50 لاکھ لوگ 2.5 سال پڑا ہوا ہے. 50 لاکھ لوگ 2.5 لاکھ لوگ روزگار کے بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ لوگ. آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے, وہ گھر کہاں گئے؟ آپ نے کہا جب بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آپ بتائیے یہ کیا تھی؟ لندن میں ہو تو بالکل ہوتا ہے وہ, اگر مطلب ہے کہ ہار بھی نہ چھوڑے تو وہ بالکل ہوتا ہے. اس لیے یہ نہ کہیں آپ اپنے ماضی کا, یہ جو آج آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, اس کو تو تباہ آپ نے کیا ہے, ہم تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا, پارلیمنٹ پر حملہ اخلاقیات تھا, پی ٹی وی پر حملہ اخلاقیات ہے, پولیس کو زد و کوب کرنا اخلاقیات تھی. یہ سارے اخلاقیات ہیں جو آپ نے جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی. یہ اخلاقیات تھی. پی ٹی وی سینٹر پر حملہ, پارلیمنٹ پر حملہ, سپریم کورٹ پر حملہ, یہ کیا تھی؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا. شیخ رشید نے کیا کہا؟ شیخ رشید نے کہا مرو مارو جلاؤ گراؤ پورا ملک کو آگ لگا دو. یہ اخلاقیات ہے. مولانا صاحب دیکھیں, آپ اپنے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. سارے گناہگار آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے, سارے گناہگار آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے. خدا کے بندے, وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. I'll have to wind up over here abruptly جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.